के मुक़द्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक भट्टी है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। आए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से निकालें लूका 2 बाब उसकी 8 आयत से लेके 14 आयत तक। इस तरह लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ हो, क्योंकि तू फ़तेहमंद बर्रा है, फ़तह तेरी है। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, तूने फ़ज़ल बख्शा कि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो खुदावंद मैं इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म नाक़स है और मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। मेरे जहन को खोल खुदावंद खुदा, ताकि तुझसे कलाम हासिल करके तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ और मेरी ज़िंदगी से तेरा जलाल और तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। सब कुछ तेरे फ़तेहमंद और कादर यीशु नाम के वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन। जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है, ये आज का मैसेज क्रिसमस के हवाला से है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो आज से तकरीबन 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, आज लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो हम उसी हवाला से आज का कलाम देखेंगे, क्योंकि लूका नबी की मार्फत ये लिखा हुआ कलाम जो हमने हवाला अभी पढ़ा है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। इतनी बड़ी खुशी की बात जो सबसे पहले चरवाहों को दी गई, इसका एक ख़ास मकसद है, क्योंकि चरवाहे जिस रेवड़ की, जिस गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, उसी में से बर्रा लेकर ज़िबा किया जाता था ताकि सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी जाए। तो सबसे पहले खुशखबरी चरवाहों को दी गई कि आज मुनज्जी आलमीन इस दुनिया में आ रहा है और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सारी कुर्बानियाँ उसके आने से मौकूफ़ हो गई हैं। अब किसी बर्रे की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लिखा है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। जब फरिश्ता आया तो खुदावंद का जलाल उनके हर तरफ चमका, नूर ही नूर हो गया, ऐसा नूर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यीशु मसीह ने खुद कहा है यूहन्ना 8 बाब और उसकी 12 आयत में कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। तो ज़िंदगी का नूर देने वाला खुद इस दुनिया में आया है, जिसकी खुशखबरी देने को फरिश्ता उतरा ताकि चरवाहों को खुशखबरी दी जाए। तो इसलिए हर तरफ
نور چمک گیا. لکھا ہے خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، ہر طرف، چاروں طرف، اور وہ نہایت ڈر گئے. ایک عجیب سی بات تھی ان کے لیے، کیونکہ پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، پہلے ایسا ان کی زندگی میں نہیں ہوا تھا. اور اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو تو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اسی سبب سے چرواہے جو ہیں وہ نہایت ڈر گئے. لیکن جب چرواہے ڈر گئے تو لکھا ہے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. ایسی خوشی کی بشارت جو کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی ایک امت کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری امت کے واسطے. یعنی وہ خوشخبری عالمی خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ پوری دنیا کے لیے خدا نے نجات کا بندوبست کر دیا. ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو ساری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. جیسے میں نے یوحنا 8 باب کی 12 آیت کا پہلے حوالہ دیا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے، تو وہ نور اس دنیا میں جب آیا تو چرواہوں نے ہر طرف نور ہی نور دیکھا. خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. یعنی یہ خوشی کی بشارت کسی ایک امت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کیونکہ خدا باپ نے پوری انسانیت سے پیار کا اظہار کیا. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا کے لیے بخش دیا. بخشنے کا مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کے حقدار نہ ہوں، لیکن وہ چیز ہمیں دے دی جائے تو وہ بخشش ہے. تو یہ خدا کی بہت بڑی بخشش ہے. یہ نجات کا پروگرام جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دنیا سے محبت کا اظہار کیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے. لکھا ہے کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. خوشخبری کیا ہے، خوشی کی بات کیا ہے کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. مسیح خداوند جو ہے وہ ایک منجی ہے، یعنی نجات دہندہ. دنیا کی نجات کے لیے خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی منجی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خدا نے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا. کیونکہ متی کی انجیل اگر ہم پڑھتے ہیں 1 باب اور اس کی 21 آیت، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو نجات جو ہے وہ یسوع نام میں ہے. 1:21 میں لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو جو اس کے اپنے لوگ ہیں وہ نجات دینے کے لیے آیا، ساری دنیا کا منجی بن کر آیا. لیکن کن کو وہ نجات دے گا؟ جو اس کے اپنے ہیں. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب اس کے اپنے کون سے ہیں؟ اپنے اس کے وہ ہیں جو اس کو قبول کرتے ہیں.
اپنے اس کے وہ ہیں جنہوں نے اس کو نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، نجات دہندہ مان لیا ہے، وہ اس کے اپنے ہیں، اور جو اس کے اپنے ہیں ان کے لیے نجات خدا باپ نے مہیا کر دی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ کیونکہ اگر ہم یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 12 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اب جو بھی لوگ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، اگر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو وہ خدا کے فرزند بن چکے ہیں، ان کے پاس حق ہے کہ وہ خدا کو باپ کہہ سکیں۔ اسی لیے تو ہم خدا کو باپ کہتے ہیں۔ دوسری امتیں خدا کو خدا کہتی ہیں، لیکن ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ خدا کو باپ کہہ سکیں۔ لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، وہ خدا کے فرزند ہیں، وہ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے خدا کو باپ کہنے کا۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے فرزند بن چکے ہیں۔ تو آج ہم خدا کو خدا باپ کہہ سکتے ہیں۔ کس سبب سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تو سب سے پہلے خوشخبری جو ہے وہ چرواہوں تک پہنچائی گئی۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، چرواہے جس گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اسی میں سے برہ لے کر اس کی قربانی دی جاتی تھی، اس لیے سب سے پہلے انہیں خوشخبری پہنچائی گئی کہ آج منجی پیدا ہو گیا ہے۔ لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو چرواہوں کو نشان کیا دیا گیا کہ یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جو منجی عالمین اس دنیا میں آیا اس کا نشان یہ ہے کہ ایک بچہ جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور چرنی میں رکھا ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح جس کو ہم بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، اس نے پیدائش کہاں پر لی؟ ایک چرنی میں، جو کہ جہاں پر مال مویشی چارہ کھاتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کھرلی کہتے ہیں، وہاں پر چارہ ڈالا جاتا ہے اور مویشی اس میں سے چارہ کھاتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے یہ ایک حقیر سی جگہ ہے، لیکن یسوع مسیح نے جب چرنی میں جنم لیا تو اس چرنی کی ویلیو بڑھ گئی، جس کو ہم عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ کہتے ہیں۔ اور یسایہ نبی نے تقریباً 700 سال پہلے اس بادشاہ کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا کہ اگر ہم حوالہ دیکھنا چاہیں تو حوالہ ہے یسایہ 9 باب اس کی 6 اور 7 آیت۔ لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔
اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ تو یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یسوع مسیح جو کہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اگر آج پوری دنیا یسوع مسیح کو قبول کر لے تو دنیا میں امن ہو جائے، دنیا میں سلامتی آ جائے، کیونکہ سلامتی کا شہزادہ جب ہمارے پاس ہوگا تو سلامتی ہوگی، اور اگر ہمارے پاس سلامتی کا شہزادہ نہیں ہے تو پھر سلامتی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں اس سلامتی کے شہزادے کو لینا ہے، قبول کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور یسایہ نے جو کئی 100 سال پہلے اس کی خوشخبری، اس کی بشارت دنیا کو دے دی تھی کہ ایک منجی پیدا ہونے والا ہے، اور ہم نے لوکا کی انجیل میں یہی پڑھا ہے۔ سب سے پہلے جو روشنی دیکھی گئی، جو روشنی چرواہوں کے گرد چمکی، یہ کس وجہ سے تھی؟ لکھا ہے خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہ خوشی کی بشارت جو ہے وہ ساری امت کے واسطے ہے، ساری دنیا کے واسطے ہے۔ جو اس میں شامل ہوتا جاتا ہے وہ نجات کا وارث بنتا جاتا ہے، وہ خدا کو باپ کہنے کا اختیار رکھتا ہے، خدا اس کا باپ بن جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے۔ تو لکھا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ چرنی معمولی سی جگہ، لیکن وہاں پر پیدا کون ہو رہا ہے؟ ایک بادشاہ، کیونکہ جب مجوسی یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے نکلے تھے تو وہ سب سے پہلے ہیرودیس بادشاہ کے محل میں پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر بادشاہ پیدا ہوا ہے تو وہ ضرور کسی محل میں پیدا ہوا ہوگا، لیکن یہ بادشاہ ایک عجیب بادشاہ ہے۔ اسی لیے تو ہم نے یسایہ میں پڑھا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ ایک عجیب بادشاہ ہے جس نے کسی محل میں جنم نہیں لیا، بلکہ ایک معمولی سی جگہ کا انتخاب کیا، یعنی ایک چرنی۔ تو اس لیے اس کو ہم عجیب بادشاہ کہتے ہیں۔ اس کی بادشاہت کا کچھ اختتام نہیں ہے۔ یسایہ میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اس کی بادشاہت کا کوئی اختتام نہیں۔ لکھا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ آج سے ابد تک دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی عمر کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد جب عبور ہو جاتی ہے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابد تک قائم رہے گا، کیونکہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور زندہ ہو گیا، اور آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے اس کی حکومت، اس کی مملکت آج بھی قائم ہے، اس کے پاس آج بھی اختیار ہے، آج بھی وہ اختیار دیتا ہے اپنے لوگوں کو بھی، اور اس کے پاس اختیار ہے، کیونکہ بادشاہی کا مطلب ہی ہوتا ہے
دا اتھارٹی آف دا ورڈ آف گاڈ، یعنی خدا کے کلام کا اختیار۔ تو خدا کے کلام کا اختیار یہ ہے کہ طوفانوں کو حکم دیا تو طوفان تھم گئے، پانی کو حکم دیا، پانی پر اس کا اختیار چلتا ہے، بیماریوں کو اپنے حکم کے وسیلہ سے دور کر دیا کیونکہ یہ اس کا اختیار ہے، بدروحوں کو جھڑک کر نکال دیا، یہ اس کا اختیار ہے، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دیا صرف زبان کے اختیار سے۔ تو یہ اختیار جو یسوع مسیح کے پاس ہے، وہی اختیار آج اس کے لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے۔ اور اسی اختیار کے ساتھ آج پوری دنیا میں انجیل کی بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہ چرچا ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، اور ہم اس بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس تہوار کو منائیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کا اختیار کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ وہ مکمل اختیار کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، اور یہی اختیار اس نے اپنے لوگوں کو دیا ہے۔ اور لکھا ہے یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، خدا کی پرستش، خدا کی ثنا۔ منجی عالمین جب پیدا ہوا تو کیا پیغام دیا گیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، خدا کی حمد و ستائش فرشتے کر رہے تھے عالم بالا پر، اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو صلح کا شہزادہ جو ہے جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو اس نے صلح کا پیغام دیا۔ لکھا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو جن سے خداوند یسوع مسیح راضی ہے ان کے درمیان صلح ہے، سلامتی ہے، انہیں سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے، انہیں صلح کا پیغام دیا گیا ہے۔ اور آج کرسمس کا جو تہوار ہے وہ ہمیں صلح اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، تاکہ ہم صلح اور سلامتی کے ساتھ رہیں، اور جتنے مسیحی ہیں وہ سب صلح اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ تو اگر ہم کلام مقدس پر عمل کرتے ہیں تو یہ سلامتی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم ہمیشہ سلامتی میں رہتے ہیں۔ اور اسی لیے مسیحی پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں عبادات ہو رہی ہیں، خداوند کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، وہاں وہاں پر سلامتی کا پیغام ہے، وہاں وہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی ہو۔ اس لیے آج کے کلام کے وسیلہ سے میں بھی خدا سے یہی التجا کرتا ہوں کہ اے خدا باپ، یسوع مسیح کے وسیلہ سے پوری دنیا میں امن ہو جائے، تاکہ امن کا شہزادہ جو اس دنیا میں آیا پوری دنیا اس کو پہچان سکے اور اس امن اور سلامتی میں چل سکے۔ خداوند کا کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔